अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपको मेरे शॉर्ट वीडियोज़ और मेरी स्टोरीज़, मेरे नावल्स पढ़े हुए आपको अच्छे लगते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको नावल सुनकर कैसा लगा, नावल कैसी है, किस राइटर की सुनना आपको ज़्यादा पसंद है, वगैरह वगैरह, ताकि मुझे भी आपके कमेंट्स पढ़कर आइडियाज़ भी मिल सके और मोटिवेशन भी। तो शुरू करते हैं न्यू नावल। इस नावल की रिक्वेस्ट मुझसे की है खुद राइटर ने, और इस नावल का नाम है दहलीज़ के पार और नावल की राइटर का नाम है रुबीन नवाज़। तो शुरू करते हैं दहलीज़ के पार पार्ट 1। मेरे प्यारे दादा जान, आप परेशान क्यों होते हैं? इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दादा जान जिंदगी में दुख और सुख दोनों साथ साथ ही रहते हैं। आपने खुद ही तो चाचा जान को इस घर से निकाल कर इतनी बड़ी सजा दी है, और पिछले 25 सालों से आपको भी चैन नहीं आया चचा के बगैर। आप फिक्र न करें, मैं खुद उन्हें घर में वापस लेकर आऊंगी। आपने भी तो उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया था। उनका कसूर ही क्या था आखिर? बस यही कि उन्होंने अपनी पसंद की शादी कर ली थी। बेशक वो गोरी थी, लेकिन थी तो मुसलमान ही ना। दादाजी नम आंखों से मेरी बातें सुनने में मशगूल थे। मैं सोफे से उठकर दादाजी की झूलने वाली कुर्सी के करीब चली गई। उन्हें कंधों से पकड़ते हुए मजीद हौसला दिया कि वो परेशान ना हुआ करें। मैं खुद एक दिन चचा जान और उनकी फैमिली को वापस इस घर में लेकर आऊंगी, क्योंकि यही उनका असली घर है। तुर्की में रहना तो उनकी मजबूरी है। मगर कमरे का दरवाज़ा खुला। आंटी नुसरत अंदर दाखिल हुई। हदीस, बच्चे, खाना टेबल पर लगा दिया है, तुम और अब्बा आ जाओ जल्दी से खाने की टेबल पर, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो इतना कहकर कमरे से जा चुकी थी। दादा जान भी अपनी कुर्सी से उठ चुके थे। चलो हदीस बेटा, खाना खा लें, क्योंकि खाने को इंतज़ार नहीं करवाते। मैंने भी मुस्कुराते हुए उनकी हाँ में हाँ मिला दी। खाने की मेज़ पर बाबा और अम्मी जान हमारे ही इंतज़ार में थे। सब ने बारी बारी खाना अपनी प्लेटों में निकाल लिया था। मैं जो ही खाना प्लेट में निकालने लगी तो मुझे ज़ैनब की चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फ़ौरन आंटी नुसरत से ज़ैनब का पूछा कि वो इस वक्त कहाँ है। खाना खाने नहीं आई। ज़ैनब तो शाम से अपनी किसी सहेली की यहाँ गई हुई है। अम्मी को मैंने बात मुकम्मल भी नहीं करने दी और मैं फ़ौरन भागती हुई लाउंज और लॉन को अबूर करते हुए बैरूनी गेट खोला। मेरे पीछे सब भागे थे। या अल्लाह, खैर इस लड़की को क्या हुआ है? वज़ीर, जल्दी जाकर देखो, हदीस क्यों भागती हुई घर से निकली है। मुझे अभी भी ज़ैनब की रोने की और चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बाहर का मौसम बहुत सर्द था। कुछ देर के लिए तो मेरा जिस्म कांप उठा था, लेकिन मैंने सर्दी को नज़रअंदाज करते हुए चचा के घर की बेल बजाई। ये घर मेरे सगे चचा का नहीं था, बाबा के कज़िन और दादा जान के भतीजे का घर था। और इस पूरे घर में से सिर्फ चचा इस्माइल और उनके दो छोटे बेटे अजीज़ और अबीद बहुत अच्छे थे। बाकी पूरे घर वाले चालाक टोला थे। कभी कभार मेरा दिल करता था बाकी सारे घर वालों को एक ही लाइन में खड़ा करके कॉलम के किसी वादी में धक्का दे दूं। और मुझे इस बात का भी यकीन था कि ज़ैनब अपनी किसी दोस्त के घर नहीं है, बल्कि यहीं पर है। दरवाज़ा इस्माइल चचा ने खोला था। मैं उन्हें सलाम करते हुए घर के अंदर दाखिल हो गई। सारे मुझे इस तरह देखकर हक्का बक्का रह गए थे। मैंने ऊंची आवाज़ से ज़ैनब को आवाज़ देना शुरू कर दी। हदीस, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? चची, आप अपनी ज़ाहिरी मिठास अपने पास ही रखे तो मेहरबानी होगी आपकी। चची बौखलाती हुई पीछे हट गई थी। बाबा भागते हुए मुझे बुलाने के लिए आए थे। हदीस बेटा, जल्दी चलो, ज़ैनब घर आ गई है। अमीर फातिहाना मुस्कुराहट होठों पर सजाए सीढ़ियाँ उतर रहा था। इसे देखते ही मेरा गुस्सा आसमान को छूने लग गया, लेकिन मैंने बहुत हद तक खुद को काबू में रखा। आओ मेरी खूबसूरत कज़िन, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? अमीर के इस तरह बोलने पर मेरा खून खौल उठा था। अमीर, एक बात जहन में बिठा लो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसी सज़ा दूंगी कि पूरी उम्र याद रखोगे। मैंने वार्निंग देते हुए लहजे में उसे ये बात बोली थी। अरे मेरी प्यारी कज़िन, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे सज़ा दो। हदीस, तुम क्यों हर वक्त मेरे मासूम से भाई के पीछे पड़ी रहती हो? कभी बख्श भी दिया करो उसे। नगीना मैडम, पहले अपने भाई की करतूत तो देखो,
پھر اسے معصوم کہنا۔ اس سے پہلے کہ میرا غصہ مزید آگ کی طرح بھڑکتا، میں اسے ایک اور وارننگ دیتے ہوئے وہاں سے نکل آئی تھی کہ زینب سے دور ہی رہے تو اچھا ہے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا اس کے لیے۔ میرے وہاں سے ہٹنے کے بعد چچا اسماعیل کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ شاید اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے اور چچی اپنے بیٹے کی حمایتی بنی ہوئی اسماعیل چچا کو ڈانٹ رہی تھی۔ مجھے کبھی کبھی اسماعیل چچا پر بہت ترس بھی آتا تھا۔ وہ بہت نیک اور بہت اچھے تھے۔ بیوی بھی ان کو ایسی ملی جو اپنے دل میں نفرت اور بغض کے سوا کچھ رکھتی ہی نہیں تھی۔ اس وجہ سے مجھے چچی ایک آنکھ نہ بھاتی۔ میں اسی سوچ میں گم گھر کی راہداری پار کر گئی۔ ذہن بس ایک ہی طرف اٹک کر رہ گیا تھا کہ اس درندے نے میری زینب کو کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ آنٹی نصرت اور زینب ہمارے گھر کے فرد ہی تھے، ہماری فیملی کا اہم حصہ تھے۔ دادی جان کے دور میں ہی یہ روایت چلتی آ رہی تھی۔ زینب کی دادی سے لے کر اب تک یہ لوگ ہمارے یہاں ہی قیام پذیر تھے۔ زینب کے بھائی اور ابا ہوٹل میں باورچی تھے اور آنٹی نصرت گھر میں کھانا وغیرہ بنا دیتی تھی اور ساتھ چھوٹے موٹے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ زینب کی شکل میں مجھے ایک بہن مل گئی تھی۔ زینب 7ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ 14 سال کی زینب اپنے چہرے پر خوبصورتی اور معصومیت سجائے جوانی کی طرف بڑھتی ہوئی پیاری سی لڑکی۔ مجھے زینب سے بہت پیار تھا، لیکن گھر کا ہی ایک درندہ اس کی طرف بری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ امیر وہ دن دور نہیں جب تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ میں نے دل میں سوچتے ہوئے امیر کو کئی طرح کے اول فول سنائے تھے اور مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے زینب کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ لیکن ایک طرف سے یہ ڈر بھی تھا کہ آنے والے وقت میں مجھے زینب کا بہت سارا خیال رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ کے اندر یہ بھی حس رکھی ہوئی تھی کہ اگر کہیں کچھ غلط ہونے والا ہوتا تو مجھے فوراً اس چیز کا اندازہ ہونے لگ جاتا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے بچپن سے جاسوس، ڈیٹیکٹیو یا ایک پولیس آفیسر بننے کا بڑا شوق تھا، اور بہت جلد میرا یہ خواب پورا ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اتنے ٹھنڈے علاقے میں صبح کی سیر میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن دادا جی کی مہربانی سے مجھے یہ کام سر انجام دینا پڑتا تھا، لہٰذا آج بھی میں دادا جی اور زینب کو لے کر سیر کو نکلی تھی۔ ہم روز تقریباً 2 کلومیٹر تک سیر کو آتے جاتے تھے، جو کہ گھر واپسی پر 4 کلومیٹر ہو جاتا تھا۔ کالام سوات کا ایک خوبصورت اور بہت ٹھنڈا علاقہ تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا ہم لوگ یہیں کے رہائشی تھے، اور یہ صبح کا وقت میرے لیے بہت ہی یادگار دن ہوتا تھا، کیونکہ دادا جی سے پرانے قصے سنتے ہوئے وقت تیزی سے گزر جاتا۔ ہم لوگ دریا کے کنارے پڑے ہوئے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئے تھے۔ یہ پتھر بھی ہمارا دوست بن چکا تھا، کیونکہ روز اسی کے اوپر بیٹھ کر ہم لوگ سانس لیتے تھے۔ زینب کچھ دور پانی پیتی ہوئی بھیڑ بکریوں کے پاس چلی گئی تھی۔ دادا جی ہم لوگ اسلام آباد چھوڑ کر یہاں کیوں منتقل ہو گئے؟ بیٹا تمہارے بابا نے کالام میں ہوٹل بنوایا، کیونکہ یہاں ہوٹل وغیرہ کا بہت کام تھا۔ جو لوگ سیر و تفریح کے لیے یہاں آتے وہ ہوٹل میں رہنے کے لیے کمرے کرائے پر لیتے، تاکہ انہیں اور ان کی فیملی ممبرز کو رہنے میں آسانی ہو جائے۔ اسلام آباد سے کالام ہم لوگ اس لیے آ گئے تھے کیونکہ وزیر ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کالام کا چکر لگاتا اور اس کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا تھا۔ پہلے ہوٹل کو سنبھالنے کا کام تیرے چچا کو دیا تھا، لیکن جب وہ انگلینڈ پڑھنے کے لیے چلا گیا تو ہوٹل کا سارا بوجھ پھر سے تمہارے بابا کے سر پر آن پڑا۔ یہاں آنے کا فیصلہ پھر تمہاری دادی جان نے کیا تھا۔ تقریباً 25 سال گزر گئے ہمیں یہاں شفٹ ہوئے۔ تب لوگ ویسے بہت کم رجحان رکھتے تھے ہم سے ان علاقوں میں آنے کا، لیکن آج کے دور میں تو ہر کوئی پہاڑی علاقوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اگر منتقل نہ بھی ہو لیکن رہائش ضرور رکھتا ہے یہاں۔ ہم لوگ چلتے چلتے آخر کار گھر پہنچ ہی چکے تھے۔ چلتے چلتے دادا جی میری طرف متوجہ ہوئے۔ حدیث بیٹا، چست ہو جانا چاہیے اب تمہیں، کیونکہ ٹریننگ تمہاری بہت سخت ہوگی۔ میں نے ہنستے ہوئے دادا جان کی بات گول مول کر دی تھی۔ مجھے کچھ خود بھی پولیس کی نوکری کرنے کا شوق تھا یا پھر جاسوس بننے کا، اور میرے دادا جان کی بھی یہی خواہش تھی۔ اللہ اللہ کر کے میں اس کام میں کامیاب ہو چکی تھی۔ پولیس میں میرا سلیکشن ہو چکا تھا۔ 3 ماہ کی ٹریننگ کے لیے مجھے اسلام آباد جانا تھا۔ گھر داخل ہوتے ہی میں نے بابا کو سلام کیا جو ناشتے کی ٹیبل پر ہم لوگوں کے منتظر تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی بابا فوراً بولے، آ گئے آپ لوگ؟ میں آپ لوگوں کے ہی انتظار میں تھا۔ کیوں وزیر پتر، سب خیریت تو ہے؟
جو آج کچھ خاص انتظار میں تھے؟ جی دادا جان، پوچھا ابا جی۔ سب خیریت ہی ہے، بلکہ خوشی کی بات ہے۔ حدیث 2 ماہ کی ٹریننگ کے بعد ڈائریکٹ دبئی جائے گی، کیونکہ اس کی ڈیوٹی دبئی میں لگائی گئی ہے۔ کرنل صاحب کی کال بھی آئی ہوئی تھی۔ مجھے کل رات کو وہ کہہ رہے تھے کہ حدیث سے بات کروا دیں۔ بابا کی بات سن کر میں نے جواب دیا، اچھا بابا، آج میں انہیں خود فون کر لوں گی۔ امی اور آنٹی کھانا ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ زینب جلدی ناشتہ کرو، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اچھا اپی، جلدی تو کر رہی ہوں، اب میں کوئی الادین کی جن تھوڑی نہ ہوں کہ فوراً کھا جاؤں سب کچھ۔ زینب کی اس بات پر مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ بولی اچھا تو میں بولی اچھا تو یہ بات ہے، کیا تم نے الادین کا جن دیکھا ہوا ہے جو ایسا کہہ رہی ہو؟ اس سے پہلے میں زینب کو مزید تنگ کرتی، امی نے مجھے روک دیا کہ چھوٹی ہے، تم سے نہ زیادہ تنگ کیا کرو اسے۔ میں مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی، کیونکہ زینب کو مجھے ہی اسکول چھوڑنے جانا تھا۔ میں زندگی کے اس میدان میں جا رہی تھی جہاں جانے کا ہمیشہ سے میرا جنون رہا تھا۔ مجھے اپنی اس نوکری کو بخوبی سر انجام دینا تھا، جو کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آج صبح ہی مجھے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ زینب پیکنگ کروانے میں میری مدد کر رہی تھی۔ آپی، میں آپ کو بہت یاد کروں گی، آپ کے بغیر میرا اکیلے گھر میں کیسے دل لگے گا؟ زینب میری پیاری بہن، اب تمہیں میرے بغیر رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ اب میری زندگی میں بس سفر میں ہی رہنا ہے۔ خدمت خلق میری زندگی کا ایک اہم کردار بن کر رہے گا، اور میں ہر وہ کوشش کروں گی جس سے انسانوں کی زندگیوں میں خوشیاں لا سکوں۔ میرے اللہ نے مجھے یہ کام سونپا ہے، اور اسے میں ہر کوشش سے پورا کروں گی۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ دادا جان نے مجھے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں میری بیٹی کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بابا اور آنٹی سے ملنے کے بعد امی کی جب ملنے کی باری آئی تو وہ باقاعدہ رو پڑی تھی۔ میری لاڈلی ماں، روتے ہوئے مجھے بھیجنے کا ارادہ ہے کیا آپ کا؟ میں امی کا موڈ اچھا کرنے کے لیے انہیں تنگ کرنے لگ گئی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے اپنے گلے لگایا، آیتیں پڑھ کر مجھ پر پھونکی۔ میں نے اپنی ماں کی چمکتی ہوئی پیشانی کو چوما اور زینب کی طرف بڑھ گئی، جو الگ تھلگ منہ لٹکائے کھڑی تھی۔ زینب کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے میں نے بہت ساری نصیحتیں کی تھی جو اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ الوداعی دعاؤں کے ساتھ مجھے میرے گھر والوں نے رخصت کیا تھا۔ گاڑی تک جاتے ہوئے مجھے اسماعیل چچا کی یاد ستائی۔ سوچا ان سے بھی ملتی ہوئی جاؤں۔ دادا جان اور بابا مجھے باہر گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے۔ ان کو پوچھتے ہوئے میں نے چچا کے گھر کا رخ کیا ہی تھا کہ وہ مجھے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ گئے۔ میں خود ہی ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ چہرے سے مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی۔ ان سے ملنے کے بعد اور دعائیں لینے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، چچا جان کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں آئی ہوئی تازہ نمی مجھ سے چھپ نہ سکی۔ حدیث میری بیٹی، میں صرف اتنا کہوں گا، امیر بے شک میرا بیٹا ہے، لیکن اس کی صحبت نے اسے بہت حد تک بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ خاص طور پر اس کے گھٹیا کاموں پر نظر رکھنا۔ میرے بعد میرے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے تم لوگ ہی ہو بس، جن پر میں امید رکھ سکتا ہوں۔ ایک جوان بیٹی کا باپ ہوں اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ چچا آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں خدا حافظ کہہ کر بابا اور دادا جان کو دیکھتے ہوئے میں گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میرے دماغ میں بہت سارے خیالات اور وہمیں رقص کر رہے تھے۔ چچا اسماعیل کا مرجھایا ہوا چہرہ، ان کی پریشانی، سب کچھ میرے ارد گرد غبار کی شکل میں اڑ رہا تھا۔ کالام سے اسلام آباد کا سفر تقریباً 6 گھنٹے سے بھی زائد تھا۔ میری آنکھوں میں نیند بھی امڑ آئی تھی۔ اگر میں سو جاتی تو مجھے ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں ڈرائیور انکل صاحب بھی نہ سوئے ہو گاڑی چلاتے چلاتے، لہٰذا اسی میں غنیمت جانی کہ ڈرائیور انکل سے ان کی بیٹیوں کی پڑھائی کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ انکل کے بچے ماشاءاللہ بہت لائق اور نیک تھے، اور ہمیشہ سے ہی مجھے وہ لوگ بہت پسند رہے تھے جو بہت سارا علم رکھتے ہوں، دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے۔ باتوں کے دوران انکل بولے، حدیث بیٹی آپ سو سکتی ہے بے فکر ہو کر، کیونکہ آپ کی آنکھوں کی نیند اور باتوں کا میل ملاپ ہو نہیں رہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ کھڑکی سے باہر کی طرف کر لیا۔ پہاڑوں اور وادیوں کو دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں کب نیند اتر آئی، اس بات کی خبر مجھے بھی نہ تھی۔ اسلام آباد ٹریننگ اکیڈمی۔
پہنچتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ نیند سے اب میرا رشتہ بہت کم رہ جانا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ اکیڈمی میں تقریباً میری ہر ایک سے جان پہچان ہو چکی تھی۔ ٹریننگ کے اصول بہت سخت تھے، لیکن ٹریننگ کے بعد ہمیں ہر طرح کی آزادی میسر تھی، لیکن ایک حد میں رہ کر۔ ارم اور ختیجہ سے میری بہت دوستی ہو چکی تھی۔ ان دونوں کا تعلق اسلام آباد سے ہی تھا۔ حدیث، تم نے دبئی پولیس کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے، جبکہ پاکستان میں رہ کر ہمیں اتنی اچھی پوسٹ مل سکتی ہے؟ میں ان کو بتاتے بتاتے رک گئی۔ مجھے کرنل صاحب کی وہ بات یاد آ گئی کہ اپنی اس پوسٹ کی صرف اپنے تک رکھنا۔ تم ایک انویسٹیگیٹر آفیسر کے طور پر وہاں جا رہی ہو، ایک جاسوس کے طور پر، جو اس بات کا سراغ لگائے گی کہ پاکستان کے کتنے گینگ شامل ہیں برے کاموں میں۔ یہ آپریشن ایک مشن ہوگا جسے سر انجام دینا تمہارا فرض ہے، چاہے اس میں تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ارم میرے منہ کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے بولی، لڑکی کہاں کھو گئی ہو؟ ارے یار، بس ایسے ہی کسی کی بات یاد آ گئی تھی۔ وہاں نوکری میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں۔ مجھے پاکستان کی بجائے دبئی میں نوکری کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے اپنی پوسٹ دبئی کی سلیکٹ کی ہے۔ اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو، چلو کینٹین چلتے ہیں، ویسے بھی مجھے بھوک کا احساس ہو رہا ہے۔ ہم تینوں نے ایک ساتھ چلتے ہوئے کینٹین کا رخ کیا۔ کلاس میں جاتے ہوئے ارم مجھے تنگ کرنے لگی، حدیث کبھی غور کیا ہے تم نے، یہ سینئر آفیسر جو ہمیں کلاس میں لیکچر دیتے ہیں، ان کا دھیان بار بار تمہاری طرف ہی رہتا ہے۔ مجھے ارم کی اس نادان حرکت پر بہت ہنسی آئی۔ ارم، دیکھنے والی بات پر تم نے غور کیا، لیکن اس بات پر کیوں نہیں کہ وہ ہمیں جب بھی پکارتے ہیں بچے یا بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں؟ ارم میری اس بات پر خاموش ہو گئی۔ اور ویسے بھی وہ ہمارے سر ہے، ایسی باتیں ان کے لیے تو سوچا نہ کرو۔ کلاس لیتے ہوئے میرے سر پر پھر سے گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھی کہ جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن کہاں گڑبڑ ہے اس بات کا میں اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ ختیجہ میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ارم وہ کہاں چلی گئی؟ میں نے آہستہ آواز میں ختیجہ سے پوچھا۔ ارم کہاں ہے؟ مجھے ختیجہ نے کہا، مجھے خود نہیں پتا وہ کہاں چلی گئی ہے، کلاس میں تو ہمارے ساتھ ہی آئی تھی۔ مجھے ارم کے حوالے سے پریشانی ہونے لگی۔ وہ مجھے پہلے دن سے ہی بہت اچھی لگی تھی، اور عجیب بھی، وہ بہت دکھی تھی۔ ہم ساری لڑکیاں جب بھی نماز پڑھتی تھی وہ اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ ہمیں موبائل استعمال کرنے کی اجازت بہت کم تھی، لیکن وہ تقریباً کام سے فارغ ہونے کے بعد کسی سے ہر وقت فون پر ہی بات کرتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ وہ کسی بہت برے کام میں پھنسی ہوئی تھی، جس بات کی خبر نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں سر سے اجازت لے کر کلاس سے باہر آ چکی تھی۔ ارم کو ادھر ادھر تلاش کرنے میں لگ گئی۔ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، کیونکہ مجھے وہ لان میں کھڑی کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے مل گئی تھی۔ اس کی میری طرف کمر تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھے دیکھ نہیں پائی تھی۔ ہاں، تم فکر مت کرو، میں تمہیں یہ بات کی معلومات دیتی رہوں گی۔ مجھے ارم کی کہی ہوئی اس بات پر بہت حیرت ہوئی تھی۔ آخر کس بات کی معلومات اکٹھی کرنے میں لگی ہوئی ہے یہ لڑکی؟ وہ شاید میرے یہاں ہونے کو محسوس کر گئی تھی۔ فوراً پیچھے کی طرف پلٹی۔ حدیث، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ کر رہ گئی تھی۔ شاید وہ ڈر گئی تھی۔ ہاں، وہ ڈر ہی تو گئی تھی۔ میں تو باہر پانی پینے کے لیے آئی تھی، تمہیں یہاں کھڑے دیکھا تو آ گئی۔ تم کلاس سے اچانک غائب کیوں ہو گئی تھی؟ وہ دراصل میرے گھر سے کال آ گئی تھی، میں وہ سننے کو آ گئی تھی۔ چلو کلاس میں چلتے ہیں۔ وہ ڈری اور سہمی ہوئی میرے آگے آگے چلنے لگی، لیکن میری سوئی ارم کی اس بات پر اٹک کر رہ گئی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی، آخر کس کو معلومات دیتی رہتی ہے، اور کیسی معلومات؟ ایسی کیا بات ہے جو وہ مجھے دیکھ کر اتنی سہم گئی تھی؟ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میرے دماغ میں لگاتار گھنٹیاں بج رہی تھیں، جو کہ خطرے کی گھنٹیاں تھیں۔ خیر، وقت کے ساتھ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، یہ سوچتے ہوئے میں ارم کے ساتھ چل پڑی۔ حدیث، یہ تم ہر وقت منہ کے اندر کیا پڑتی رہتی ہو؟ میں نے ارم کے اس سوال پر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن مجھے شش و پنج میں ڈال گئی تھی۔ اس کی ظاہری خوبصورتی اس کے اندر کی میل کو ختم نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کے سوال کا جواب آخرکار دینا پڑا۔ میں منہ کے اندر ہر وقت درود پاک پڑھتی رہتی ہوں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بے دھیانی میں یہ فقرہ بول گئی تھی، جس کے بعد وہ اس فقرے کو چھپانے میں صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ اوہ سوری، میرا دھیان کہیں اور تھا، میں بے دھیانی میں ایسا بول گئی تھی۔
درود پاک تو میں بھی پڑھتی رہتی ہوں منہ کے اندر۔ وہ جتنا بھی چھپاتی اس بات کو، لیکن مجھے اس کی حرکتیں سب کچھ بتا رہی تھی۔ مزید ہم دونوں کے درمیان باتیں ہوتی اگر خدیجہ نہ آتی۔ حدیث تمہارا بلاوا آیا ہے۔ میرا بلاوا؟ کہاں سے؟ کون بلا رہا ہے مجھے؟ میں کلاس سے نکل کر آپ دونوں کی طرف ہی آ رہی تھی۔ راستے میں ہمایوں سر ملے تو انہوں نے کہا کہ حدیث کو ذرا میرے آفس میں بھیجنا۔ اتنی سی بات کو اتنا لمبا چوڑا کر کے بیان کرنے کا کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ مجھے خدیجہ کی اس حرکت پر ہنسی آ گئی۔ میں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی، کینٹین جانے کے لیے تم دونوں میرا انتظار کرنا، دونوں اکیلی نہ چلی جانا۔ میں نے آفس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جائے، اندر سے ہمایوں سر کی آواز آئی۔ السلام علیکم سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وعلیکم السلام حدیث بیٹا، آؤ بیٹھو، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی سر، کہیے۔ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ جس سے آپ کو بہت مہارت حاصل ہے انسانوں کے دماغ پڑھنے کی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے ان سر کو دیکھا جن کی شخصیت بہت باوقار تھی۔ وہ 40-41 سال کے ہینڈسم آدمی تھے۔ وہ مجھ سے بات کرنے کے ساتھ اپنے کام میں بھی مصروف تھے، کچھ فائلز بھی سمیٹ رہے تھے۔ سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو ایسا محسوس ہوا بھی ہے تو میں آپ کی بات سے انکار نہیں کروں گی، کیونکہ یہ حس میرے اندر پائی جاتی ہے کسی حد تک۔ لیکن سر، ان سارے معاملات کو سمجھنا تو ہماری ڈیوٹی کا مقصد بھی ہے۔ بے شک یہ ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو اس لیے بلایا بھیجا تھا، ہم آفیسرز کا کہنا ہے کہ آپ ISI کا امتحان دے لیں۔ امتحان پاس کرنے کے بعد ہی آپ دبئی جائیں گی۔ اگر میں امتحان پاس نہ کر پائی تو؟ ابھی بات میرے منہ کے اندر ہی تھی کہ ہمایوں سر فوراً بولے، آپ ہی امتحان پاس کر لیں گی، مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے اور بہت ساری امیدیں بھی۔ امیدیں لفظ سن کر تو ایک دفعہ میں چکرا ہی گئی۔ اور ہاں، ایک بات اور، اپنے ارد گرد دھیان رکھا کریں۔ ضروری نہیں جو آپ کے دوست ہے تو لازم ہے کہ وہ آپ کے دوست ہی ہو۔ یہ بات سر کی مجھے حیران کر دینے والی تھی، مطلب کہ مجھے صاف صاف لفظوں میں الرٹ کیا جا رہا تھا۔ 10 دن بعد آپ کا امتحان ہے، لاہور جانا ہوگا آپ کو امتحان دینے، لہٰذا آپ مجھے اچھلتی کودتی نظر نہ آئے کہیں بھی۔ 10 دنوں کے اندر ہی آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ جہاں سے مرضی تیاری کرے اور اپنے علم میں اضافہ کرے، کتابیں پڑھے، لوگوں کو پڑھے، قرآن پاک پڑھے، حتیٰ کہ کیڑوں مکوڑوں میں بھی جا کر علم تلاش کرے۔ آپ کو ہر حال میں یہ امتحان پاس کرنا ہوگا۔ میں خاموشی سے کان کھڑے کر کے چہرہ جھکائے ہوئے خبردار ہو کر سر کی بات سننے میں مگن تھی۔ اور ایک اور بات کا دھیان رکھیے گا۔ ایک پل کے لیے نظریں اٹھا کر میں نے سر کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں۔ اس بات کا دھیان رکھیے گا لازمی کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائے کہ آپ ISI کا امتحان دینے لگی ہے، کسی کو بھی خبر نہ ہو، آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں، یہاں تک کہ آپ کو خود بھی خبر نہ ہو کہ آپ امتحان دے رہی ہیں۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ میں سر کو اللہ حافظ کہتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ میرے سر پر بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی تھی جسے مجھے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ میں نے دل میں اللہ کا نام لے کر سب کاموں کے لیے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ہر حال میں دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہوں گی اور اپنے کاموں کو سر انجام دوں گی، اس کے لیے چاہے یہ جان بھی چلی جائے، یہی میرا فرض ہے۔ میں کینٹین جانے کے بجائے ہاسٹل کی طرف چلی گئی، بہت ساری ذمہ داریوں کو پورا جو کرنا تھا۔ میں نے ارم کو کتنی دفعہ ہاسٹل کی پچھلی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر کبھی ہم بھی اس کے ساتھ جانے کی ضد کرتی تو وہ ہمیں یہ کہہ کر روک دیتی کہ مجھے اکیلے وہاں جانے میں سکون ملتا ہے، آپ دونوں کے ساتھ میں پھر کسی دن جاؤں گی۔ میں اور خدیجہ بھی اس کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیتی تھی۔ وہ اکیلا جانا چاہتی تھی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ سب کچھ جو میں آج دیکھ رہی تھی میرے لیے نیا تھا۔ میں کافی دفعہ ارم کے حوالے سے مشکوک ہوئی ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا اور نہ ہی ایسا کچھ ثبوت تھا میرے پاس کہ یقین کیا جاتا۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا۔ ارم سچ میں کوئی ارم ہی تھی یا کوئی دشمن؟ میری زبان دشمن لفظ پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ مجھے مزید اس بارے میں کھوج لگانی ہوگی، ورنہ بہت کچھ غلط ہو جائے گا، بہت کچھ۔ آج 1 ہفتہ گزر گیا تھا مجھے امتحان کی تیاری کرتے ہوئے۔ ہمایوں سر کے ساتھ میں نے تقریباً ہر میٹنگ میں شرکت کی تھی، کیونکہ یہاں وہی میرے استاد تھے اور رہنما بھی۔ ارم اور خدیجہ سے میری ملاقات نہ ہونے کے برابر ہی ہو گئی تھی، کیونکہ ان دونوں سے میرا کمرہ الگ کر دیا گیا تھا۔ اس کمرے کے اندر بالکل میں اکیلی ہوتی تھی اور بہت ساری کتابیں، اخبارات اور میگزینز وغیرہ
گھر برباد کیے ہوئے بھی مجھے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ سر کا حکم تھا کہ مجھے ان کی اجازت کے بغیر کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے، لہٰذا میرا سارا دھیان امتحان کی تیاری پر تھا اور شاید ارم پر بھی۔ میں ہمایوں سر سے ارم کے بارے میں ضرور بات کروں گی۔ حیران کن بات تو یہ تھی کہ ایک پولیس اکیڈمی کے اندر رہ کر بھی وہ اتنی چالاک کیسے ہے اور اتنے گھٹیا کام کرتی ہے۔ حیران تھی میں بہت۔ سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے میرا سامنا ہمایوں سر سے ہوا۔ اچھا ہے وہ مجھے یہاں ہی مل گئے تھے۔ آؤ حدیث، اچھا ہوا تم مل گئی، میں تمہاری طرف ہی آ رہا تھا۔ میرے لبوں سے ہلکی سی مسکان نکلی تھی۔ سر یہی جملہ تو مجھے بھی آپ کو کہنا تھا۔ وہ بھی میری بات پہ مسکرائے تھے۔ اچھا میری بات غور سے سنیے ذرا۔ میں ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی کان کھڑے کیے اور چہرہ جھکاتے ہوئے بولی، یس سر۔ آپ کی آج آدھے گھنٹے کی کلاس ہے ہاسٹل کے واچ مین کے ساتھ۔ ایک دفعہ تو دل کیا کہ سر سے پوچھتی، واقعی؟ لیکن رک گئی۔ شاید ہم لوگوں کی ڈیوٹی کے اصول ایسے ہی ہوتے ہوں گے، کسی کے ساتھ بھی کلاس لینی پڑ سکتی ہے، شاید کل کو ہاسٹل کے مالک کے ساتھ بھی لینی پڑ جائے۔ آج میرا کھل کر ہنسنے کو من کر رہا تھا، پر فی الحال ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ میری اس کلاس سے باہر ایک میٹنگ ہے، میری اس علاقے سے باہر ایک میٹنگ ہے، مجھے فوری طور پر وہاں جانا ہے۔ آپ دوپہر کو پورے 3 بجے چچا غفور کے پاس چلی جائیے گا اور دوپہر کی چائے انہی کے ساتھ پیجیے گا۔ اور ہاں، ایک اور بات یاد ہے نا آپ کو، کسی ایرے غیرے پرائے سے بات کرنے سے پرہیز کرنی ہوگی، سوائے آنکھیں کھلی رکھنے کے علاوہ۔ نو ٹاک۔ سر حکم دے کر جا چکے تھے۔ میں سوچتے اور مسکراتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی ظہر کی نماز ادا کرنے۔ عجیب سی کشمکش تھی چچا غفور کے پاس جاتے ہوئے، ذہن کہیں اور ہی گم تھا۔ ارم زمین کے اندر پتہ نہیں کیا چھپا رہی تھی۔ ہاسٹل اس وقت تقریباً خالی تھا۔ یہ کلاس لینے کا وقت ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہاسٹل سناٹے کا شکار ہوتا تھا۔ ستمبر شروع ہو چکا تھا، موسم میں بدلاؤ آ رہا تھا، لیکن دن میں ابھی بھی گرمی محسوس ہوتی تھی۔ ہاسٹل کے باہری گیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا گیا تھا تاکہ فارغ اوقات میں چچا غفور اندر بیٹھ سکیں۔ میں نے کمرے کے قریب پہنچ کر چچا کو سلام کیا۔ وہ اندر ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دینے کے بعد مجھے اندر آنے کو کہا۔ انہیں دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ واقعی ہاسٹل کے چوکیدار تھے۔ میں نے آج سے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جی ضرور، کیوں نہیں، چائے کے لیے میں کبھی انکار نہیں کرتی۔ وہ گلاب کی طرح کھلتی ہوئی مسکان لیے کمرے سے باہر چلے گئے تھے، شاید چائے کا کہنے گئے ہوں گے۔ کمرہ بالکل خالی تھا سوائے ایک چارپائی اور ایک کرسی کے علاوہ۔ کرسی بھی اندر میرے لیے ہی منگوائی گئی تھی۔ ایک دم سے میرے دماغ کے اندر پھر سے گھنٹے بجنے شروع ہو گئے تھے، جیسے کافی لوگ بہت تیزی سے کسی کام کو سر انجام دے رہے تھے۔ یہ سب کچھ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ اس کمرے کے نیچے ہو رہا ہے، جیسے اس کمرے کی زمین کے نیچے بھی کوئی راستہ ہو۔ میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی، لیکن کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے کچھ بھی سجائی نہیں دے پا رہا تھا۔ حدیث کیا ہوا، کچھ کھو گیا ہے کیا؟ نہیں، کھویا تو کچھ نہیں، پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا، آرام سے بیٹھ کر چائے پیو اور مجھے بتاؤ کیسی بنی ہے۔ چائے کا پہلا سپ لیتے ہی میرے اندر سکون اتر گیا تھا۔ غفور چچا، یہ چائے بہت مزے کی ہے۔ جب سے یہاں آئی ہوں ایسی چائے کو ترس گئی تھی، جس کی وجہ سے گھر کی چائے بہت یاد آتی ہے مجھے۔ کوئی بات نہیں، تم جب تک یہاں ہو روز میرے پاس چائے پینے آ سکتی ہو۔ میں نے ان کی یہ آفر فوراً قبول کر لی تھی۔ چچا، آپ تو روز تقریباً یہاں ہی ہوتے ہیں، آپ کو کبھی کچھ عجیب نہیں لگا یہاں پر؟ مطلب کہ جیسے کچھ بہت غلط ہو رہا ہے یہاں اور ہمیں خبر نہیں ہو پا رہی؟ چچا میرے سوالوں کو سن کر مجھے بہت غور سے دیکھنے لگے اور بولے، تم بہت آگے جاؤ گی، اللہ کا بہت شکر ادا کرتی رہا کرو۔ میں ان کی اس بات پر ہنس پڑی۔ انشاءاللہ میں آپ کی بات پر عمل کروں گی، بلکہ عمل کرتی ہی ہوں۔ چائے پینے کے ساتھ کچھ دیر کی خاموشی اچھی لگ رہی تھی۔ باہر درختوں کے اوپر چڑیوں کی چہچہار خاموشی میں ہمیں گیت سنا رہی تھی۔ چچا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے اسباس میں سر ہلایا۔ آپ سچ میں چوکیدار ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے، کیوں، لگتا نہیں؟ انہوں نے الٹا مجھ سے ہی سوال کر ڈالا تھا، جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اتنی مزیدار چائے اتنی جلدی ختم ہو گئی۔ آپ نے چائے بہت اچھی بنائی ہے، مجھے بہت پسند آئی۔ تعریف کا شکریہ حدیث۔ اچھا چچا، اب میں چلتی ہوں، کل پھر آؤں گی انشاءاللہ آپ سے چائے پینے۔ ایک دفعہ پھر مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی تھی، ضرور آنا۔ ان کا مختصر سا جواب مجھے اچھا لگا تھا۔
خدا حافظ کہتے ہوئے میں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ مجھے اب سب کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ ہمایوں سر مجھے ہر اس جگہ بھجواتے تھے جہاں سے مجھے اچھے برے ثبوت مل سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا ہاسٹل کی چھت پر جا کر مطالعہ کرو، بے شک دھوپ ہے۔ چھت پر جانے سے مجھے ارم مشکوک لگنے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا علم جتنا ہو سکے حاصل کرو، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں میں بھی۔ حشرات کی اکثریت تعداد زمین پر ہی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا چچا غفور سے مل لوں۔ ان سے ملنے کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ اس کمرے کے نیچے کچھ تو ہے، کچھ بہت بڑا، جیسے کوئی غیر قانونی کام۔ شاید یہ سب کے پیچھے بھی ہمایوں سر کی کوئی بہت بڑی وجہ ہو جو مجھے کچھ سمجھانا چاہتے ہو، لیکن یہ سب کچھ مجھے خود ہی سمجھنا ہے، اور شاید یہی میری کلاسز تھی، اور میں بہت خوش تھی کہ میں سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ چچا غفور بھی چوکیدار نہیں تھے، بلکہ وہ ISI کے ایک آفیسر تھے، پر ہاسٹل کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اسے فوراً روکنا تھا، ورنہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے میں ہاسٹل کا اندرونی حصہ عبور کر گئی تھی۔ ہماری سر کے ساتھ آج مجھے ایک اور میٹنگ میں شرکت کے لیے ہمایوں سر کے ساتھ مجھے آج ایک مجلس میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ میٹنگ میں بقول ان کے یہ مجلس ان کے کسی آفیسر دوست کے گھر تھی، اور مجھے موقع دیکھ کر سب کچھ سر کو بتانا تھا، اور بتانے والے کام کو مجھے جلد سے جلد سر انجام دینا تھا۔ میں فوراً سے تیار ہو کر ہاسٹل سے ہمایوں سر کے آفس کے لیے نکل گئی۔ ہوٹل کے باہری گیٹ پر آج اصلی والے چچا غفور بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے مسکرا کر سلام کیا۔ انہوں نے بہت خوبصورتی سے میرے سلام کا جواب دیا، جیسے وہ بھی کل والے معاملے کو جانتے ہو۔ ہوٹل سے ٹریننگ اکیڈمی کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ آج موسم بھی خوشگوار تھا، بہت تیز ہوائیں بھی چل رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ پرندے آسمانوں میں اپنے پر پھیلائے ہوئے جھوم رہے تھے۔ میں نے تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ بارش شروع ہو گئی تو اکیڈمی جاتے ہوئے بھیگ جانا تھا۔ خدیجہ سے مجھے ملے کافی دن ہو گئے تھے۔ میرا من اس سے اداس ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ بھی جان پائی ہوگی ارم کی اصلیت کی نہیں۔ خدیجہ بہت معصوم اور اچھی لڑکی تھی، لیکن ہمایوں سر کے روکنے کی وجہ سے میں کسی کو مل نہیں پا رہی تھی۔ میں اکیڈمی پہنچ چکی تھی۔ گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے میری نظر ارم پر پڑی۔ وہ موبائل فون پر کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر مجھے حیرانی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جس طرح کے گھٹیا کام میں وہ ملوث تھی یہ سب کچھ اس کے لیے نارمل تھا۔ موبائل فون کا استعمال وہ اکیڈمی سے باہر آ کر اس لیے کر رہی تھی کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ خیر، اسے نظر انداز کرتے ہوئے میں گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ بہت کوشش کی کہ خدیجہ کہیں نظر آ جائے، لیکن میری کوشش ناکام رہی۔ میں سیدھی ہمایوں سر کے آفس چلی گئی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر میں اندر داخل ہو گئی۔ سلام کے جواب کے بعد انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا، لیکن میں کیسے بیٹھتی؟ پچھلے ایک ہفتے سے جتنی باتیں اکٹھی کی ہوئی تھی میں انہیں بتائے بغیر کیسے کرسی پر بیٹھ سکتی تھی؟ سر میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، حدیث کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ جی سر، بہت زیادہ پریشانی کھائی جا رہی ہے مجھے۔ جب تک پریشانی آپ سے شیئر نہ کی تو مجھے سکون نہیں ہوگا۔ ویسے بھی اس پریشانی کو چھپا کر میں اپنی ڈیوٹی کی خلاف ورزی کروں گی۔ سر کچھ سوچتے ہوئے فوراً بولے، ایسی بات ہے تو چلو پھر وہاں آفیسر کے گھر ہی جا کر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ سر ٹوپی اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے جہاں پر گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے بھی فوراً ان کی پیروی کی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ ہر چیز بارش کے پانی سے دھل رہی تھی۔ پودے اور زیادہ سرسبز دکھنے شروع ہو گئے تھے، اور مجھے امید تھی آنے والے وقت میں بھی کچھ اچھا ہی ہونے والا ہوگا، انشاءاللہ، آمین۔ گاڑی ایک چھوٹے سے لیکن خوبصورت گھر کے آگے رک گئی تھی۔ شاید ہم پہنچ گئے تھے۔ ہم دونوں گاڑی سے نکل آئے تھے۔ سر نے ڈور بیل بجائی۔ سر کل ان آفیسر عرف چچا غفور سے مجھے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ سر میری طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولے، تم ایک سمجھدار آفیسر ہو۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ دروازہ چچا غفور نے ہی کھولا تھا۔ میں ابھی ان کے نام سے واقف نہیں تھی، اس لیے چچا غفور کہہ کر بلانا میری مجبوری تھی۔ وہ ہمایوں سر کو بڑی گرمجوشی سے ملے تھے۔ میں نے ابھی اندر بڑھتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد میں بولی، آپ نے کل مجھے کہا تھا کہ آج کی چائے بھی میں آپ کے ساتھ پیوں، تو دیکھ لیں چائے کے لیے بھاگی آئی ہوں۔ وہ میری اس بات پر کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ ارے بھائی، چائے کی باتیں بعد میں بھی ہو جائے گی، پہلے آپ لوگ اندر تو چلیں۔ ہم لوگ راہداری عبور کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلے گئے تھے۔ آپ دونوں بیٹھے، میں ذرا کچھ کھانے پینے کے لیے انتظامات سلیم بھائی کو بتا آؤں۔
کھانا ویسے تو تیار ہے، لیکن ایک دفعہ انہیں بول دو کہ کھانا ٹیبل پر لگا دے۔ ارے سکندر یار، کھانے کا تکلف کیوں کیا؟ ہم لوگ تو بس چائے کے لیے آئے تھے، اور سوچا کچھ ارم کے کیس کو لے کر کچھ باتیں بھی ہو جائے گی۔ نہیں ہمایوں یار، کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ ننھی آفیسر آج میرے گھر پہلی دفعہ آئی ہے تو میں کچھ کھانے کا اہتمام بھی نہ کرتا؟ ڈیوٹی کے وقت تو ہم ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن جب ڈیوٹی نہیں تو ہم لوگ ایک فیملی ممبرس کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اور حدیث بھی ہم میری بہنوں جیسی ہے۔ میں دونوں کی باتیں سن کر بس مسکرائے جانے پر ہی اکتفا کر رہی تھی۔ دراصل بھائیوں جیسے رشتے مجھے بہت کم میسر ہوئے تھے۔ اسماعیل چچا کے بیٹے عزیز اور عبید مجھے بہت پیارے تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ وہ دونوں لاہور گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے۔ اتنی دور داخلہ لینے پر انہیں رہنا بھی وہیں پڑتا تھا۔ کبھی چھٹیوں میں یا عید وغیرہ پر ہی ہم لوگ مل پاتے تھے، اور ان دنوں سے بڑے امیر سے مجھے بہت سخت نفرت تھی۔ ان دونوں سے بڑے امیر سے مجھے بہت سخت نفرت تھی۔ خیر، مجھے اس گھٹیا انسان کو یاد نہیں کرنا تھا۔ حدیث کہاں گم ہو؟ سکندر سر میرے چہرے کے آگے ہاتھ ہلاتے ہوئے مجھے موجودہ حالت میں واپس لے آئے۔ مجھے ان کی اس حرکت پر ہنسی آ گئی۔ جب تک کھانا نہیں لگ جاتا ہم لوگ کچھ اہم معاملات پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اور بتاؤ حدیث، میرے آفیسر ہونے کے بارے میں کیسے اندازہ ہوا تمہیں؟ سر مجھے اندازہ نہیں بلکہ یقین ہوا کہ آپ ایک آفیسر ہیں، نہ کہ کوئی چچا غفور۔ میرے دل کے راستے سے ہوتی ہوئی میرے دماغ تک یہ بات پہنچی کہ آپ آفیسر ہیں، ISI کے سینئر آفیسر، اور آج میں نے اپنی زبان سے کہہ دی یہ بات۔ بس مجھے محسوس ہوا کہ آپ کوئی چوکیدار نہیں۔ سر اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میرا دل میرا بہت بڑا دوست ہے، اور میرا دل راستہ بناتا ہوا میرے دماغ کو بتا دیتا ہے، چاہے کوئی اچھی بات ہونے والی ہو یا بری۔ اور سب سے بڑھ کر دل بہت پاک شے ہے، کیونکہ اس میں اللہ رہتا ہے، اور میرے اللہ ہی اس کام کو سمجھنے میں میری مدد کرتا ہے۔ یہ سب کچھ مجھے دل میں ہی کہنا تھا، لہٰذا میں نے دل میں ہی کہہ ڈالا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پھر سے ہم لوگ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ بارش کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا۔ ارم ایک خفیہ ایجنٹ تھی۔ اس بات کا کچھ پتہ نہیں تھا ابھی کہ ان کا گینگ کہاں تک پھیلا ہوا ہے، لیکن ان کا بڑا ہیڈ آفس دبئی میں ہی تھا، اور یہ ملٹی خفیہ ایجنٹ تھے، مطلب کہ ہر برے کاموں میں ملوث، دہشت گردی، ڈکیتی، چوری چکاری، چرس وغیرہ، اور اس طرح کے اور بہت سارے برے کام، اور ارم اکیڈمی کے اندر رہ کر سب کام کر رہی تھی، اور سمجھ یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں اسلام آباد کے اندر ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہے۔ ہمایوں سر کی اس ساری بات کے دوران میں اب بولی تھی، مجھے پتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہے سکندر صاحب۔ جب کل میں نے آپ کو کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے زمین کے نیچے کچھ ٹھک ٹھک کی آوازیں آ رہی ہے، ان کا ٹھکانہ ہمارے ہاسٹل کی پچھلی سائڈ سے لے کر باہری گیٹ تک ہے، کسی سرنگ کی طرح۔ دونوں آفیسرز کی دماغ کی سرخ بتیاں جل اٹھی تھیں، خوشی کی لہریں ان کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اور ہماری ننھی کھوجی، تم ماشاء اللہ بہت ذہین ہو، ایسا بھی ہو سکتا تھا، ہم نے سوچا ہی نہیں۔ واہ، ایکسیلنٹ سر، ہمیں جتنی جلدی ہو سکے وہاں چھاپا مارنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم انہی باتوں میں مصروف تھے کہ سکندر سر کے شیف سلیم بھائی بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ سر، وہ ہاسٹل کے چوکیدار آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاسٹل کی ایک ارم نامی لڑکی کا قتل ہو گیا ہے۔ یا اللہ خیر! ہم تینوں بھاگتے ہوئے باہر کی طرف لپکے تھے۔ ارم کا قتل ہو گیا؟ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ آج میرا پیپر تھا، پیپر میرا دوسری نشست میں تھا، یعنی کہ سیکنڈ ٹائم۔ مجھے لگا تھا پیپر دینے کے لیے مجھے لاہور جانا پڑے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میرا امتحان اسلام آباد میں ہی ہو رہا تھا۔ مجھے ارم کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی، لیکن اپنی موت سے ایک ہفتہ پہلے وہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ اس کا میرے کمرے میں چھوڑا ہوا وہ خط مجھے یاد آ رہا تھا۔ اس نے خط میں سب کچھ لکھ دیا تھا کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا، میرے اسلام قبول کرنے کے بعد جب میں نے برے کام میں ملوث ہونے سے انکار کیا تو مجھے دھمکی آمیز کالز اور پیغامات موصول ہونے لگ گئے تھے، اور شاید اس کے قتل کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ارم نے کتنے صاف اور پاک دل سے مجھے خط لکھا تھا۔
اس نے یہ بھی لکھا ہوا تھا، حدیث میں بھی اب درود پاک پڑھتی ہوں، اور اسے پڑھنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ درود ابراہیم سے کتنا دل کو سکون ملتا ہے، میرے دل کو بھی ایسا ہی سکون ملتا ہے۔ ارم، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تم سے بہت خوش ہے، بہت زیادہ، کیونکہ تمہیں دنیا میں ہی اللہ نے توبہ کرنے کا موقع دیا اور اس کے بعد موت بھی شہداء والی ملی۔ تم شہید ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے تم سے، اور میں وعدہ کرتی ہوں زندگی ہوئی تو تمہارے قاتل کو چھوڑوں گی نہیں۔ ارم کو یاد کرتے ہوئے آنسو میری آنکھوں سے مسلسل جاری تھے۔ ہاسٹل کے نیچے بنائی گئی سرنگ سے کافی ناجائز اسلحہ برآمد ہوا تھا اور کچھ خفیہ ایجنٹ بھی تھے غیر ملک کے جو پکڑے گئے تھے۔ ان میں سے 3 لوگ فرار ہو گئے تھے موقع واردات سے پہلے ہی، جن میں سے ایک ارم کا قاتل بھی تھا، جسے میں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس درندہ صفت انسان کو سزا دلوا کے ہی رہوں گی۔ میں اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی کمرہ امتحان میں چلی گئی تھی۔ آج اکیڈمی میں ہمارا آخری دن تھا۔ ہم لوگوں کی ٹریننگ ختم ہو چکی تھی۔ خدیجہ 1 ہفتے کے بعد اپنی پولیس کی ڈیوٹی جوائن کرنے والی تھی۔ میں بھی پولیس کی ڈیوٹی کر سکتی تھی، لیکن نہیں، مجھے ISI میں ہی جانا تھا۔ اگر پولیس کی نوکری کرنی ہوتی تو ISI کا پیپر کیوں دیتی؟ لہٰذا میں اپنے رزلٹ کے انتظار میں تھی، جو کہ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد آنے والا تھا۔ حدیث، ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن کال پر رابطہ ضرور رکھنا۔ ارے پاگل، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو تم؟ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملا بھی کریں گے، صرف کال کیوں؟ خدیجہ میری یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ ارم کی کبھی کبھار بہت یاد آتی ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے اور وہ جنتیوں میں سے ہو، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ خدیجہ مسکراتی ہوئی میرے گلے لگ گئی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، میں اب چلتی ہوں۔ بھائی مجھے لینے آئے ہوئے ہیں، میں بس تمہیں خدا حافظ کہنے آئی تھی۔ اور ہاں، ایک اور بات، میں کالام تمہارے ٹھنڈے علاقے میں سیر کرنے ضرور آؤں گی انشاءاللہ۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خدیجہ کو رخصت کیا تھا۔ پورے 4 ماہ بعد آج میں بھی اپنے گھر واپس جا رہی تھی، اور اس لیے آج میں بھی بہت خوش تھی۔ اپنا سامان پیک کر کے میں ہمایوں سر کے آفس چلی گئی۔ اسلام آباد میں بھی بارش ہونے کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن میرے شہر کالام میں تو باقاعدہ سردی شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی گھر کے سامنے رک چکی تھی۔ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھی۔ میرے دادا جی مجھے دروازے میں ہی مل گئے تھے۔ میں تیزی سے دادا جان سے چمٹ گئی تھی۔ میری بچی آ گئی؟ میں بسم اللہ کروں؟ یہ آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی دادا جان۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا وہاں پر۔ مجھے پل پل آپ کی یاد آتی رہی ہے۔ میں نے ہر موقع پر آپ کو یاد کیا ہے، کیونکہ آپ ہی تو میری ہمت ہے۔ ساری باتیں یہیں کھڑے ہو کر دو گی کیا؟ اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ پھر میں دادا جان کے ہمراہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میری ماں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے پکوانوں کی خوشبو ناک کو ٹکرائی تو روح کو بھی قرار سا آ گیا۔ امی کی محبت بھری باہوں میں جا کر ساری میری تھکن اتر گئی تھی۔ امی سے ملنے کے بعد زینب اور آنٹی کو ملی۔ بابا جان یقیناً ہوٹل میں ہی ہوں گے، ان سے رات میں ہی ملاقات ہوگی۔ اب بہو جلدی سے کھانا لگاؤ ٹیبل پر۔ میری بیٹی اتنی مدت بعد واپس آئی ہے، کوئی کمی نہ رہے اس کی خدمت میں۔ دادا جی کے پیار بھرے حکم سن کر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ امی اور آنٹی کچن میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ زینب میرے اور دادا جان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ایک 20-21 سالہ لڑکی نے ٹیبل پر پانی رکھا اور مجھے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ باجی، جیسے بڑی باجی نے آپ کے بارے میں بتایا تھا نا، آپ تو اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے۔ باجی تو بہت پیارا ہے، ماشاءاللہ۔ رب سونا تمہیں بری نظروں سے بچائے رکھے۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے مزہ بھی بہت آیا اور ہنسی بھی۔ اس کا بولنے کا لہجہ میرے لیے اتنا نیا نہیں تھا، لیکن کالام میں زیادہ اکثریت پٹھانوں کی تھی، لیکن اس کا میرے لیے آتے اتنی تعریف کر ڈالنا میرے لیے مزے کا سین تھا۔ زینب اور دادا جان میرے پاس بیٹھ کر ہم دونوں کی باتیں سننے میں مگن تھے، جبکہ بتا کوئی بھی نہیں رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ نصرت آنٹی کچن سے نکلتے ہوئے بولی، حدیث، یہ میری بھانجی ہے، بہاولپور سے آئی ہے۔ اس کا اب وہاں کوئی نہیں ہے، تو اس کا باپ اسے میرے پاس چھوڑ گیا ہے، یہ اب یہاں رہے گی۔ لیکن نصرت آنٹی، آپ نے تو کہا اس کا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر باپ؟
دراصل اس کی سوتیلی ماں اور اس کا بھائی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ اس کی سوتیلی ماں کا بھائی بری نظریں رکھتا تھا اس پر۔ بوڑھا باپ تنگ آ کر اور مجبور ہو کر اسے میرے پاس چھوڑ گیا ہے، نصرت آنٹی بتا کر پھر سے کچن میں گھس گئی تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھنے لگی جس کا نام خالدہ بتایا گیا تھا۔ وہ واقعی میں ایک بہت پیاری لڑکی تھی۔ اس کے کپڑوں اور حلیوں سے لگ رہا تھا کہ اس سائٹ پر ایسا ہی لباس پہنا جاتا ہے۔ اس نے ناک دونوں طرف سے چھدوا رکھے تھے اور بڑے بڑے کوکے ناک کے اندر ڈال رکھے تھے۔ دونوں کان بالیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ دونوں بازو پر چوڑیاں لدی ہوئی تھی۔ کپڑے گاگرا چولی زیب تن کیا ہوا تھا اور سرخ پر چندری لے کر ایک طرف سرکائی ہوئی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت اچھی لگ رہی تھی۔ دادا جان، کھانا تو ابھی بن رہا ہے، میں تب تک تھوڑا آرام کر لوں پلیز؟ ہاں میری بیٹی، جاؤ تم کچھ دیر آرام کر لو، پھر اکٹھے کھانا کھائیں گے، تب تک تمہارا باپ بھی گھر آ جائے گا۔ میں کچن میں جا کر امی کو بھی آرام کرنے کا بتائی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر مجھے لگا جیسے ہر چیز ہمیشہ کی طرح سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ مجھے اپنی ماں پر بے حد پیار آیا تھا۔ میری آنکھوں کو صرف بیڈ پر جانے کا انتظار تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ بیڈ پر جاتے ہی نیند نے مجھے چاروں طرف سے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ اف، میں اتنی دیر سوئی رہی، شاید مجھے کوئی جگانے بھی نہیں آیا تھا۔ ابو بھی گھر آ چکے ہوں گے۔ میں جلدی سے فریش ہوئی، ایک موٹی شال اپنے کندھوں پر اوڑھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ تقریباً ٹیبل پر کھانا لگ گیا تھا۔ اٹھ گئی میری بیٹی، میں تمہیں ہی اٹھانے جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے گال سے بوسہ لیا جو ہمیشہ میرا خیال رکھتی تھی۔ مائیں ہوتی ہی بہت اچھی ہے، وہ چاہے جس کی بھی ہو۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چچا اسماعیل بھی آئے ہوئے تھے۔ بابا سے ملنے کے بعد میں نے چچا کو سلام کیا۔ ان کا شفقت بھرا ہاتھ جب بھی میرے سر کو چھوتا تو میں سوچتی کہ امیر چچا کی طرح اچھا کیوں نہیں ہے۔ خیر، یہ باتیں بعد کی ہے، فی الحال کھانے کو اہمیت دینی چاہیے۔ زینب ہمیشہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی کیونکہ اسے میں نے ہمیشہ اپنی بہن ہی سمجھا تھا۔ آنٹی اور خالدہ کچن میں ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ آنٹی ہمیشہ کچن میں ہی کھانا کھاتی تھی، اس لیے خالدہ بھی انہی کے ساتھ ہی کھانے لگ گئی۔ کھانا سب خاموشی سے کھا رہے تھے، لیکن اس بات کا مجھے اندازہ تھا جو ہی سب کھانا کھا لیں گے تو مجھے پوچھنے کے لیے سوال پر سوال جمع ہو جائیں گے۔ پچھلے 4 مہینوں سے سب گھر والوں نے سوال جمع کر رکھے ہوں گے۔ کھانے کے فوراً بعد دادا جان کا پہلا سوال شروع ہوا۔ کیسی رہی پھر میری بیٹی کی ٹریننگ؟ دادا جان، بہت مشکل تھی، وہ لوگ بہت جلدی اٹھا دیتے تھے۔ شروع کے دنوں میں مشکل رہی، لیکن بعد میں پھر معمول بن گیا تھا۔ ویسے ٹریننگ مشکل تھی، لیکن میں نے اسے زیادہ مشکل نہیں لیا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی سمجھ کر اسے ہینڈل کیا ہے۔ ڈیوٹی کب سے جوائن کر رہی ہو؟ یہ بابا کا سوال تھا۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ میرے رزلٹ آنے کے بعد مجھے ڈیوٹی پر جانا تھا۔ مجھے ISI کے بارے میں گھر والوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ میری ماں، میرے دادا اور میرے بابا کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ انہیں نہیں بتاؤں گی تو کسے بتاؤں گی؟ لہٰذا میں نے سوچ لیا تھا کہ خبر دے دوں گی گھر والوں کو۔ چچا اسماعیل میرے ہمیشہ سے پسندیدہ رہے تھے۔ میرے اپنے چچا سے تو آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کے اندر ہی میں نے اپنے چاچو کو دیکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، تو میں نے پوچھا، چچا کیا بات ہے؟ سب خیر خیریت تو ہے نا؟ آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ میری سوال کے بعد صرف چچا نہیں، باقی سب بھی مجھے پریشان دکھائی دینے لگے تھے۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم خوامخواہ خود کو ٹینشن میں نہ ڈالو۔ امی نظر چراتی ہوئی اٹھ گئی کہ خالدہ کو چائے بنانے کا کہہ لوں۔ دادا جان اور بابا ایسے ریئیکٹ کر رہے تھے جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ باقی رہے چچا تو اپنے اس چہرے کی پریشانی مجھ سے چھپا رہے تھے، جو صاف ان کی آنکھوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ تو بات ہے جو یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ خیر، چھوڑوں گی میں بھی نہیں، پتہ لگوا کے رہوں گی کہ آخر بات کیا ہے۔ اسماعیل چچا گھر واپس چلے گئے تھے۔ وہ چائے پیے بغیر ہی گھر چلے گئے تھے۔ آنٹی مسرت کو کہیں بھنک پڑ چکی تھی کہ چچا ہمارے گھر بیٹھے ہیں، تو فون پر فون کر رہی تھی کہ گھر واپس آئے۔ آنٹی کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا دشمنی تھی جو وہ چچا کو ایک پل یہاں رکنے نہیں دیتی تھی۔ امی سے ہی ایک دفعہ سنا تھا کہ میرے چچا یعنی کہ کبیر چچا سے ان کا دل تھا شادی کروانے کو۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کبیر چچا مان جائے شادی کے لیے، لیکن جب
चचा जान नहीं माने तो मजबूरन दादा जान को भी अपनी बहन को इनकार करना पड़ा था। बस आंटी मुसर्रत तब से हमारी दुश्मन थी। आंटी मुसर्रत दादा जान की सगी भतीजी थी और इस्माइल चचा दादा जान के सगे भतीजे थे, यानी कि आंटी मुसर्रत दादा जान की सगी बहन की बेटी थी और चचा दादा जान के सगे भाई के बेटे थे। मैं हमेशा से ही अपने घर के रिश्तेदारों के रिश्तों से उलझती रहती थी। कोई समझ नहीं आती थी मुझे आज तक कौन किसका कुछ लगता है और कौन नहीं। खैर, जो भी था, पर मुसर्रत आंटी को मुझे तंग करने में बहुत मज़ा आता था। चाय पीते हुए मुझे महसूस हुआ कि आज चाय का टेस्ट कुछ अलग सा है और पहले से ज़्यादा मज़ेदार भी। अम्मी, आज चाय किसने बनाई है? खालिदा ने। वाह, क्या बात है खालिदा, तुमने मेरी पसंद के ऐन मुताबिक चाय बनाई है। मुझे बहुत पसंद आई। शुक्रिया बाजी। किचन का सारा काम वगैरह समेट कर वो लोग अपने क्वार्टर पर वापस जाने लगी थी। सुबह आ जाती थी और रात को सारे काम निपटा कर वापस क्वार्टर पर चले जाती थी। ज़ैनब मेरे पास नहीं रुकोगी? हदीस आपी, कोई बात नहीं, मैं यहाँ रहूँ या वहाँ एक ही बात है। लव यू मेरी प्यारी आपी। शब खैर करते हुए वो चली गई थी। उन तीनों के जाने के बाद कुछ देर खामोशी छाई रही, लेकिन खामोशी ज़्यादा देर की नहीं थी। हदीस बेटा, रिजल्ट कब आ रहा है? जो इम्तिहान दिया है ISI उसका। मैं तो चौंक उठी कि बाबा पहले से ही जानते हैं ये बात। बाबा जान, आपको कैसे खबर हुई इस बात की? मैं तो आज ही आपको बताने वाली थी खुद भी। मुझे एकेडमी से तुम्हारे सीनियर ऑफिसर हुमायूं की कॉल आई थी। मेरी इजाज़त लेने के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। हम सब की हाँ के बाद उन्होंने तुम्हारा दाखिला भेजा था। ओह अच्छा, तो ये बात है। और मैं आज तक यही समझती रही कि मेरे घर वालों को खबर ही नहीं है। बाबा जान, सोमवार यानी कि 2 दिन बाद मेरा रिजल्ट आ रहा है। मेरी बेटी इंशाल्लाह पास ही होगी। दादा जान फौरन बोले थे, आमीन। मैंने अपने दादा जान को देखा जो पिछले 30 साल से अपने छोटे बेटे की राह तकते ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमारे बड़ों के फैसले कभी कभार बहुत गलत होते हैं और बाद में फिर सारी उम्र पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता हमारे पास। लेकिन दादा जान, मेरा आपसे वादा है, मैं चचा जान को ज़रूर घर वापस लाऊंगी। वो जहाँ भी हुए उन्हें खुद ढूंढ कर लाऊंगी। मैंने दिल में इस बात का तय किया था। अल्लाह से दुआ मांगने के साथ साथ हर काम में अल्लाह मेरी मदद करता है। इस काम को भी वही पूरा करेगा इंशाअल्लाह। दादाजी को इस तरह वॉक करते हुए देख मुझे बहुत हंसी आ रही थी। ज़ैनब, मैं और खालिदा उनके पीछे रह गए थे। सुबह की ठंडी ठार हवा जूं ही कानों से टकराती तो कपकपाहट शुरू हो जाती थी। गर्मियों की छुट्टियां गुजारने लोग पहाड़ी इलाकों में जाते थे और एक हम है, दिल करता कि इस्लामाबाद की तरफ चले जाए। दादा जान कुछ दूर जाकर दरख्तों के नीचे हमेशा की तरह एक बड़े से पत्थर पर बैठ चुके थे। इस तरह भागने से उनका शायद सांस फूल गया था। ज़ैनब दादा जान को पानी देने चली गई थी। आज हफ्ते के बाद कहीं जाकर खालिदा से बातचीत का मौका मिला था। हम दोनों आराम से टहलती हुई जा रही थी। खालिदा, स्कूल वगैरह पढ़ी हो कि नहीं? बाजी, जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है वहाँ आज भी लोग बहुत पुराने और छोटे जहन के हैं। वहाँ पर लड़की को पढ़ाना उनके लिए गाली समझा जाता है। हमारे साथ कुछ ऐसे गांव मौजूद हैं जो पढ़े लिखे हैं। वहाँ की लड़कियां भी पढ़ी लिखी है। मेरे अब्बा ने मुझे स्कूल में दाखिला लेकर दिया था, पर मेरी सौतेली अम्मा मुझे बालों से पकड़कर स्कूल से ले आई थी। मेरे पढ़ने की उम्र में मुझे चूल्हे पर बिठा दिया गया था। बेवजह ही अम्मा मुझे मारती रहती थी। कभी कभार अगर मुझसे हांडी में नमक या मिर्च तेज़ हो जाती तो अम्मा मुझे कोयले उठाने वाला चिमटा गर्म करके कभी कभी बाजू पर और कभी टांगों पर लगा देती और डरा धमका देती कि अब मैं अपने अब्बा को बताऊंगी तो उबलता हुआ तेल जिस्म पर गिरा दूंगी। और सच में बाजी, ये उसकी धमकी नहीं थी, उसने ऐसा कर दिखाया था। मैंने अब्बा से एक दिन शिकायत कर डाली तो उसने उबलता हुआ तेल मेरी टांगों पर गिरा दिया। मैं तड़प कर रह गई थी, रोती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी पुकार ना सुनी। मैंने खालिदा की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी चुंदरी से उन्हें साफ करती तो वो फिर उसी रफ्तार से मैं आंखों और उसके गालों को भिगो जाते। अब्बा जब घर आए तो अम्मा ने ये कहकर कहानी सुना दी कि खुद उसी से तेल अपने ऊपर गिर गया है। मैं अपने दर्द को संभालती हुई खामोश ही रही। अब्बा फिर मुझे गांव के एक सरकारी अस्पताल में ले गया। डॉक्टर का भी पहला सवाल यही था कि ये कैसे हो गया। एक पुलिस केस लग रहा है।
پھر میرے ابا نے ترلے اور منتوں سے میرے زخموں پر مرہم پٹی کروائی۔ میری دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک جل گئی تھی۔ باجی، یہ تب کی بات ہے جب میں صرف 12 سال کی تھی۔ ابھی بھی میری ٹانگوں پر وہ جلے ہوئے نشان باقی ہے۔ خالدہ کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ میں نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پریشان نہ ہو، اب تم بالکل روشنی میں ہو۔ اس پاک ذات نے تمہیں اندھیرے سے نکال دیا ہے۔ تم اب بالکل بھی پریشان مت ہونا، اور یہاں رہ کر تم پڑھ بھی سکتی ہو۔ لیکن باجی، گھر کے کام، پڑھنے کا ایک وقت رکھنا کہ تم اس وقت پڑھا کرو گی اور اس وقت کام کیا کرو گی، اور سونے کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہاری ماں تمہیں اپنی زندگی میں ہی قرآن پڑھنا سکھا گئی۔ اللہ کی کتاب تم پڑھنا جانتی ہو تو سمجھو کہ دنیاوی علم بھی تم جلدی سیکھ جاؤ گی۔ اور ہاں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا رکھنا۔ سب راستے خود بخود ملتے جائیں گے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اس سے تمہارے اندر کا خوف ختم ہو جائے گا۔ اپنے ابا سے ملتی رہا کرنا، اور تمہاری سوتیلی ماں کے بھائی کو میں سبق سکھا کے رہوں گی۔ گندی نظروں والا جاہل انسان۔ خالدہ میری باتوں سے بہت خوش ہو گئی تھی، جیسے اس کے اندر والا برسوں کا بوجھ آج ہٹ کر کہیں دفن ہو گیا ہو۔ اور ایسا ہی تھا۔ شاید وہ اپنی ماں کی وفات کے بعد آج پہلی دفعہ پرسکون تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ میں امتحان میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میرے دادا جان بہت خوش تھے کہ میں نے امتحان پاس کر لیا ہے، اور سب سے زیادہ خوشی انہیں اس بات پر تھی کہ مجھے ڈیوٹی جوائن کرنے کی کال بھی آ گئی ہے۔ 2 دن بعد ہی مجھے دبئی ایک سب سے بڑے آپریشن پر بھیجا جا رہا تھا۔ میری سلیکشن 1 مہینہ پہلے کی ہو چکی تھی، بس کچھ پلان بنانے میں وقت لگایا گیا تھا۔ چچا اسماعیل بھی سن کر آ گئے تھے۔ وہ میرے لیے بہت خوبصورت پھولوں کا بوکے لے کر آئے تھے۔ خالدہ، اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ بیٹا چچا کے لیے۔ حدیث، کب جوائن کر رہی ہو پھر اپنی نوکری؟ 2 دن بعد نکل جاؤں گی دبئی کے لیے، پھر وہاں جا کر پتہ لگے گا ٹائمنگ اور شیڈول وغیرہ کا۔ خالدہ چائے اور کچھ لوازمات ٹرالی پر سجا کر لے آئی تھی۔ باجی، تم چائے ڈال دو کپ میں، مجھے ذرا کچن میں کام ہے۔ مجھے خالدہ کی اس معصومیت پر ہنسی آ گئی کہ کون سا گھنٹہ لگ جانا ہے چائے کپوں میں ڈالنے کے لیے۔ میں نے چچا اور دادا جان کو چائے پکڑائی اور اپنے لیے بھی کپ میں چائے نکالنے لگی۔ چچا جان کوئی خبر نہیں ملی کبیر کی۔ اس بات پر دادا جان لرز کر رہ گئے تھے۔ میرے ہاتھ بھی ایک ہی جگہ تھم گئے تھے۔ جب بھی چچا جان کا ذکر چھڑتا تو دادا جان اس طرح اداس ہو جاتے تھے۔ نہیں، کوئی خبر نہیں ملی مجھے، لیکن وہ میرا بیٹا ہے، مجھے یقین ہے وہ ضرور واپس لوٹے گا۔ آخر کب تک باپ سے ناراض رہ سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے وہ ضرور لوٹ آئے گا۔ میرے منہ سے انشاءاللہ نکلا تھا، اور میں نے ہمیشہ کی طرح یہی سوچا کہ میں انہیں ڈھونڈ لاؤں گی، اس کے لیے چاہے مجھے فرانس ہی کیوں نہ جانا پڑتا۔ ہم تینوں مل کر پیکنگ کر رہی تھی، میں، خالدہ اور زینب اور خالدہ کو آج رات میں نے اپنے پاس ہی روک لیا تھا، کیونکہ صبح 10 بجے کی میری فلائٹ تھی اسلام آباد ایئرپورٹ سے، تو ہم تینوں اکٹھے کچھ باتیں بھی کر سکیں گے کام کرنے کے ساتھ ساتھ۔ حدیث، دھیان سے بیٹا، سب کچھ اپنے بیگ میں رکھ لینا، اپنے سارے ڈاکیومنٹس، پاسپورٹ، شناختی کارڈ وغیرہ۔ امی وقفے بعد دگرے چکر لگاتی اور تھوڑی بہت نصیحتیں کرتی، اور پھر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ مجھے میری ماں کے اس بھولے پن پر بھی بہت پیار آتا تھا۔ میں اٹھ کر امی کے قریب گئی، انہیں جھپی ڈالتے ہوئے ان کے دونوں گالوں کو چوما۔ امی، آپ پریشان نہ ہو، میں جانتی ہوں کہ آپ کی پریشانی جائز ہے، لیکن میں اب ایک آفیسر ہوں، آفیسر حدیث وزیر، اور سب سے بڑھ کر مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں، اور ایک لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، لیکن آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہے۔ میں ایک بہادر لڑکی ہوں، بہادر بیٹی ہوں، اور بہادر آفیسر بھی بن کر دکھاؤں گی۔ مجھے اپنے ملک کی گندگی کو صاف کرنا ہے۔ ہمارے اسلامک ملک میں آج بھی عورت ذات کی عزت کو عزت نہیں سمجھا جاتا۔ میں ایسے درندوں کو سبق سکھاؤں گی، اور اپنے ملک سے ہر وہ کام ختم کروانا ہے جو ملک کو نقصان پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے شرف سے نوازا ہے، اشرف المخلوقات ہیں ہم لوگ۔ ہمیں کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ دنیا میں ہمارا کام کیا ہے، ہم کس لیے آئے ہیں دنیا میں، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں دنیا میں ایسے تھوڑی رہنا ہے کہ جیسے ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ تو مسافر ہیں، اور جینا بھی مسافر کی طرح ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ، اور اخلاق کے ساتھ، اور نیکیوں کے ساتھ۔
ہمیں کبھی کبھار خود ہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو بس آپ بھی یہی سمجھے کہ میں نیکیوں کی تلاش میں نکلنے لگی ہوں۔ میں نے اپنی ماں کے آنسو صاف کیے اور ان کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔